Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZP Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will continue our 6th chapter, Salah in Congregation. In previous lecture, I have been described you the significance of congregational salah. Today I will discuss about advantages of congregational salah and the method of congregational salah. First, I will explain the advantages of congregational salah. The first point is the practice of offering salah in congregation brings about a sense of togetherness and develops social integration. नमाज बाजमात की जो अहमियत है और फजीलत है और उसके जो फ़वाइद हैं वो कुछ मैंने पहले आपको बताया था और उसके कुछ फ़वाइद आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर एक तरह की टुगेदरनेस यानी इज्तिमाइयत पैदा करती है। हमारे अंदर एक समाजी इंटीग्रेशन पैदा होता है, एक राब्ता पैदा होता है, हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब सारे मुसलमान एक वक्त में मस्जिद के अंदर एक साथ जमा होते हैं तो लोगों का आपस में राब्ता होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है और लोग एक दूसरे से करीब आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक इज्तिमाइयत पैदा होती है। मिलजुल कर रहने की जो खूबी है वो मुसलमानों में पैदा होती है। तो ये नमाज बाजमात का एक सबसे बड़ा फायदा है जो हमें हासिल होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू एनहांस यूनिटी एंड कम्युनियन, आल्सो लव, brotherhood and the noble sentiment of affection and kindness. इसी तरह से जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की यूनिटी पैदा होती है, एक तरह का ब्रदरहुड पैदा होता है, आपस में भाईचारा पैदा होता है, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहना सीखते हैं हम। क्योंकि रोजाना का ये अमल कि दिन भर में 5 वक्त सारे मुसलमान एक जगह जमा हों, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे से पहचान बनती है, एक दूसरे के हालात से हम बाखबर होते हैं और एक जज्बा, एक तरह का सेंटीमेंट हमारे अंदर पैदा होता है एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे के साथ रहमदिली का मामला करने का। तो एक तरह की मोहब्बत, भाईचारा और आपसी इत्तेहाद इस नमाज बाजमात के जरिए से हम सीखते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है जो हमारी कम्युनिटी को हासिल होता है। एक तीसरा फायदा जो नमाज बाजमात का है वो ये है कि इट्स establishes equality and obliterate the ill feelings of superiority and inferiority. नमाज बाजमात हमारे अंदर एक तरह की इक्वलिटी पैदा करती है, एक तरह का बराबरी का जज्बा और जो किसी इंसान के अंदर एक तरह की इल फीलिंग होती है, एक तरह के बुरे ख्यालात होते हैं सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के ताल्लुक से, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि मस्जिद में पहुंचकर सारे मुसलमान एक अल्लाह के बंदे होते हैं, एक सफ में खड़े हो जाते हैं और न वहाँ कोई अमीर होता है, न गरीब होता है, न कोई छोटा होता है, न बड़ा होता है, न कोई
کالا ہوتا ہے نہ گورا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی موقع سے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے۔ یعنی اللہ کے دربار میں پہنچ کر چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بادشاہ ہو یا غلام، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہو جاتا ہے، اور بغیر اس فیلنگ کے کہ وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح ایکوالٹی کا جو نظارہ ہے وہ ہماری نماز باجماعت پیش کرتی ہے، اور اس سے اچھا جو منظر ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور کسی اور مذہب میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ ایکوالٹی ہمیں نماز سکھاتی ہے، اور نماز کا ایک بڑا فائدہ ہے یہ۔ اسی طرح سے congregation makes the offering of salah itself more convenient and easier۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کو بہت ہی آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وقت پر اور سب کے ساتھ مل کر یہ فرض بڑی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، ورنہ کبھی سستی اور کاہلی میں ہم سے یہ نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، ہم وقت پہ نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ جو نماز باجماعت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، ڈیو ٹو سوشل انٹریکشن وی لرن اباؤٹ ایچ ادر۔ جو ہمارا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اس سے ہم ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی نماز میں اپنا مسلم بھائی نظر نہیں آتا، اپنا پڑوسی نظر نہیں آتا، اپنے محلے کا کوئی فرد نظر نہیں آتا، تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، اور ہم معلوم کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کہاں، کیوں نہیں آیا نماز میں، کیا وجہ ہے، اور پھر ہم اس کا حال چال لیتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کو اگر کسی ضرورت میں ہے یا اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ جو نماز سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور آخری ایک فائدہ جو نماز باجماعت سے ہمیں اور ملتا ہے وہ یہ ہے، virtue is promoted and blessing of Allah is showered on the congregation۔ نماز باجماعت سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جماعت کے اوپر۔ تو اگر ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں تو یہ سارے فوائد ہمیں اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ڈھیر سارے فائدے ہیں جو نماز باجماعت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا وہ ہے میتھڈ آف کانگریگیشن۔ میتھڈ آف کانگریگیشن، نماز باجماعت کا طریقہ کیا ہے، کیسے نماز ادا کی جائے گی، کتنے لوگ اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو کہا گیا ایون اف دیر آر اونلی 2 persons salah should be offered in congregation۔ کہا گیا کہ اگر صرف 2 آدمی بھی تو بھی ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 100 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں تو ہی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی۔ اگر کہیں پر صرف 2 لوگ ہیں پھر بھی ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی آسانیاں ہیں۔ However, in such an eventuality, Imam and the followers will stand side by side, Imam on the left a few inches forward۔ اب ایسی کنڈیشن میں کہ اگر صرف 2 ہی لوگ ہیں اور وہ جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا گیا کہ کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو کہا گیا کہ یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے آزو بازو کھڑے ہو جائیں گے
اور ان میں جو امام ہوگا وہ لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہوگا اور فیو انچز کچھ انچ مقتدی سے آگے کھڑا ہوگا. اب اگر کوئی تیسرا فرد آ جاتا ہے، یہ دو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اگر تیسرا کوئی آ کر شامل ہونا چاہے اس میں، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو اس میں مقتدی ہے وہ پیچھے آ جائے اور پھر دوسرا بھی اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے، امام آگے ہو جائے گا. یا کبھی ایسا ہو اگر جگہ پیچھے نہ ہو تو امام آگے ہو جائے اور اس مقتدی کے ساتھ دوسرا مقتدی کھڑا ہو جائے. اب اس کے ساتھ پھر جماعت بنتی چلی جاتی ہے اور بھی جتنے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک چیز اور جس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز با جماعت کے لیے جو رو بنے گی، جو صف بنے گی، تو اس میں مردوں کی صف سب سے آگے ہوتی ہے. پھر اگر بچے ہیں نماز میں شامل تو بچوں کی صف ہوگی، اور پھر سب سے آخر میں عورتوں کی صف، اگر عورتیں شامل ہیں نماز با جماعت میں تو عورتوں کی صف سب سے لاسٹ میں بنائی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم رو بنا رہے ہیں تو پہلے اگلی رو کو کمپلیٹ کریں گے. جب اگلی رو کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد دوسری رو بنائی جائے گی. بغیر اگلی رو کو کمپلیٹ کیے پیچھے رو بنانا درست نہیں. اسی طرح سے رو کے درمیان کسی طرح کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. All rows should be straight without any gaps in between. یعنی جتنی بھی صفیں بنائی جائیں وہ بالکل سیدھی ہوں اور ان کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، او slave of Allah, O people, make your rows very straight or Allah will put disparity in your hearts. اے لوگو، تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھا کرو، کیونکہ اگر تمہارے صفوں میں انتشار پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی انتشار پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی. اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ نماز میں جب ہم رو بنائیں تو رو بالکل سیدھی ہو، ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی گیپ نہ ہو، اور مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور نماز باجماعت ادا کریں. Something or more for explanation. Inshallah, I will explain in next video. Thank you very much.